नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर तारिक राना और ये हर दिल अज़ीज़ शख्सियत हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी की, न सिर्फ कैनबरा में, सिडनी में, मेलबर्न में, बल्कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में। और आइए चलते हैं डॉक्टर साहब से बात करते हैं और बात आज करेंगे पाकिस्तान में वाटर पॉलिसी जो है, डैम का जैसे आपने सुना बड़े चंदे मांगे जाते रहे, पता नहीं कहाँ गए। लेकिन डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया साहब, आपने मौका दिया। ये बड़ा ही एक अहम मौजू है जिस पे घंटों बात की जा सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप और मैं एक ऐसे कंट्री में बैठे हैं जो कि ज़राअत के हवाले से काफ़ी आगे है। और ज़राअत जो है वो पूरी दुनिया में दो किस्म की होती है। एक जो है वो जिसको इरीगेटेड एग्रीकल्चर कहते हैं, जिसमें आबपाशी ज़रूरी है कुछ फसलों के लिए, जैसे कि कमाद है, कपास है, उसके बाद आपकी जो है वो मकई की फसल है और चावल की फसल है। तो ये जो सब्ज़ियाँ हैं बहुत सारी और फ्रूट्स हैं, ये सारे के सारे आबपाशी के ज़रिए जो हैं इनकी यील्ड ज़्यादा ली जा सकती है। जबकि जो बरानी इलाकों में सिर्फ वो इन्हिसार जो है वो बारिश पे होता है। तो ये दोनों मुल्क ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान, ये तकरीबन इनका मिलता जुलता है, ये कि इसमें बरानी ज़राअत का भी है रुझान और आबपाशी वाली ज़राअत का भी रुझान है। तो अगर आप देखें तो ये बड़ा, जब पॉलिसी की बात करते हैं तो आपके ही चैनल पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि पॉलिसी जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले बनाना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, और फिर किसी भी पॉलिसी को जो है वो उसको, जिसको हम कहते हैं मॉनिटरिंग और एवेल्यूएशन करना उसकी इफ़ेक्टिवनेस की, कि पॉलिसी तो बन गई, पॉलिसी उसके बाद जो है वो इम्प्लीमेंट हो गई, उसके बाद आया कि वो पॉलिसी ठीक है कि नहीं है। और ये पॉलिसी जो है वो पूरी दुनिया में यही मॉडल चलता है कि पॉलिसी जो है उसको आप मॉनिटर भी करें और एवेल्यूएट भी करें कि उसकी इफ़ेक्टिवनेस है कि नहीं है। अच्छा, पॉलिसी चीज़ क्या है? पॉलिसी ये है कि आप जो है वो अब पानी आपके पास बहुत है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पानी की जो है वो एफिशिएंसी नहीं है। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी ये होती है कि अगर आप 100 लीटर पानी दरिया से निकालते हैं तो फसल को कितना मिलता है, ये एक एफिशिएंसी है हरफ आम में ना। तो उसमें ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है, हमने यहाँ पे असल में वो बहुत ही मेरे उस्ताद हैं, मेरे गुरु हैं प्रोफेसर शहबाज ख़ान, वो यूनेस्को के तकरीबन 49 मुल्कों के इंचार्ज हैं वाटर साइंस के। तो वो जो है वो इवन ऑस्ट्रेलिया में हमने जो है वो यूरेका अवार्ड विन किया वाटर यूज़ एफिशिएंसी और वाटर सेविंग पे। तो उसमें हम पाकिस्तानियों की 3 पाकिस्तानियों की टीम थी। उसमें प्रोफेसर शहबाज ख़ान साहब थे, मैं था, एक सऊद अकबर साहब हैं न्यू साउथ वेल्स में इरिगेशन इंजीनियर थे। तो हम लोग जो है वो पाकिस्तानी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारा एक नाम है वाटर के शोबा में। तो हमें ये बहुत दुख होता है कि हम एक ऐसे कंट्री में जो है वो काम कर रहे हैं और इतने अच्छे तरीके से चीज़ें और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। साइंस हमने ऐसी जो है वो बनाई जिसने पॉलिसी में मदद की, तो वो जो है वो पाकिस्तान में इसका फुकदान है। और दूसरी जो अमेजिंग बात है, यहाँ पे पानी जो अवेलेबल है वो बहुत कम है अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान से। यहाँ पे तो है जो नाले बह रहे हैं, हमारे यहाँ जो नहर है वो यहाँ पे दरिया है, बल्कि हमारे यहाँ नहर में पानी ज़्यादा होता है, यहाँ पे दरिया में उससे कम होता है। तो वो जो है वो बात कहाँ पे आती है कि पानी होना या कम होना एक अलग बात है, लेकिन पानी को जो है वो वाइजली इस्तेमाल करना, उसको हम वाटर यूज़ एफिशिएंसी की बात करते हैं। जब तक वाटर यूज़ एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट नहीं आता, उसकी पॉलिसी नहीं बनती, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, हम भूल जाएं जितने मर्ज़ी हम डैम बना लें, उसमें जो है वो हम जिस हालत में हैं इससे नीचे ही जाएंगे, हमारी ज़राअत इससे ऊपर नहीं जा सकती है। उसके लिए राना साहब कुछ सजेशन आप हमारे नाज़रीन को दें
پانی کا بہتر استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے فصلوں کے لیے، اور جو صاف پانی ہے پینے کا اس کی سطح زیر زمین دیکھیں دن بدن کم ہو رہی ہے، وہ بڑھانے کا کیا کیا جا سکتا ہے، کیسے وہ بڑھ سکتا ہے؟ آپ نے سب دو جو موضوع ہیں اس پہ سوال پوچھے ہیں، تو دونوں کو میں الگ الگ جو ہے وہ ایڈریس کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ پانی کی ایفیشنسی، پہلی بات یہ ہے کہ پھر میں آسٹریلیا اور پاکستان کو کمپیئر کروں گا۔ یہاں پہ ہمارا سسٹم یہ ہے کہ اگر آپ فارمر ہیں تو آپ کو پانی چاہیے، آپ نے جو ہے وہ 72 گھنٹے پہلے جو ہے وہ اریگیشن کمپنی کو آرڈر پلیس کرنا ہے کہ ہمیں پانی دے دیں۔ اس کے درمیان اگر بارش پڑ جاتی ہے تو آپ جو ہے وہ اپنا آرڈر کینسل کر دیتے ہیں، ہم اس کو بینکنگ کہتے ہیں۔ ڈیم میں آپ کا پانی پڑا ہوا ہے، محفوظ ہے، اس کی ظاہر ہے پانی اڑتا ہے، ویپوریشن اس کو کہتے ہیں۔ وہ جو ہے وہ یہاں پہ جب آپ 72 گھنٹے پہلے پانی کا کہتے ہیں تو سارے آرڈر اکٹھے ہو کے ڈیم والے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جب وہ ڈیم والے کے پاس جاتے ہیں تو میں جو ہے وہ وفاقی حکومت میں جو ہے وہ بیسیکلی ہمارا کام جو ہے وہ ریورز کو مینیج کرنا ہے اور واٹر پالیسی بنانا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے آسٹریلیا کی وفاقی حکومت میں۔ تو یہاں پہ جو ہے صوبائی حکومتیں وہ پانی کو جو ہے وہ اس کی دیکھ بھال کرتی ہیں کہ کتنا دینا ہے، کس ٹائم پہ دینا ہے، اس کی لائسنسنگ کیا ہے، اس کی میٹرنگ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، کتنا پانی کون لے رہا ہے نا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اس کو واٹر اکاؤنٹنگ بھی کہتے ہیں، یہ آپ کی جو بینک اکاؤنٹنگ والا کام ہے، آپ کے پاس کتنا پڑا ہوا ہے پانی، آپ نے کتنا کب دیا، کتنا آپ کے اکاؤنٹ میں باقی بیلنس رہ گیا اور اگلے سال وہ بیلنس ٹاپ اپ ہو گیا۔ تو یہاں پہ تو انہوں نے بڑی دور ہم لوگ نکل چکے ہیں آسٹریلیا میں، لیکن پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان میں یہاں پہ میں بتا رہا تھا کہ آپ کا جو ہے ایک بینک سسٹم ہے، اس میں آپ پانی 72 گھنٹے پہلے آپ اس کو جو ہے وہ آپ آرڈر کرتے ہیں، بیچ میں بارش پڑ گئی، آپ کو پانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ آرڈر کینسل کر دیتے ہیں 24 گھنٹے پہلے۔ 24 گھنٹے کے اندر اگر بارش پڑ گئی ہے تو آپ کو پھر ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں کا فارمر اتنا وائز اور انٹیلیجنٹ ہے اور پانی کی قدر و قیمت کو جانتا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے پھر اپنے ہر فارم پہ ڈیم بنائے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس 24 گھنٹے میں اگر بارش ہو گئی ہے تو فصل کو ضرورت نہیں ہے پانی کی، اب وہ ضائع نہیں کرے گا، وہ کیا کرتا ہے اپنے ڈیم میں ڈال لیتا ہے۔ تو جب ڈیم میں ڈالتا ہے تو وہاں جب پھر ضرورت ہوتی ہے تو وہ وہاں ڈیم سے نکال کے تو وہ لگا لیتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ سیکریٹری ایگریکلچر پنجاب آئے تھے، ڈاکٹر واسف نام تھا ان کا، تو ان کو ہم نے جو یہ سجیشن دی کہ دیکھیں جی جب تک آپ فارمز پہ ڈیم نہیں بنائیں گے، میں اس کی طرف اب آ رہا ہوں، بڑا مشکل ہو جائے گا واٹر یوز ایفیشنسی جو ہے وہ اچیو کرنا۔ اب ہوا ہم نے جو ہے وہ ایک پیپر لکھا تھا بڑا، وہ بڑا مشہور ہوا تھا، اس پہ ہم نے ایوارڈ بھی کافی ون کیے 2004 میں، کین اریگیشن بی سسٹینیبل۔ اس میں ہم نے جو ہے وہ 3 جو ہے نا وہ کنٹریز کے سسٹم کو ہم نے جو ہے وہ کمپیئر کیا تھا۔ موازنہ یہ تھا کہ اگر آپ 100 لیٹر پانی دریا سے نکالتے ہیں تو فصل کو کتنے لیٹر پہنچتا ہے نا۔ تو جو آسٹریلیا کا جو ہے وہ واٹر یوز ایفیشنسی ہے وہ 90% ہے۔ اگر وہ 100 لیٹر ریور سے نکالتے ہیں تو جو پانی آپ کو 90 لیٹر وہ یوز ہوتا ہے، 90 لیٹر یہ فصل یوز کرتی ہے۔ پاکستان میں اگر ہم 100 لیٹر ریور سے نکالتے ہیں تو ہمارا جو ہے وہ 46 لیٹر جو ہے استعمال ہوتا ہے، 54 لیٹر جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اچھا وہ ضائع کہاں ہوتا ہے؟ اب اس کو ہم نے جو ہے وہ مینیج کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا سسٹم یہاں پہ اس کو ہم کہتے ہیں ڈیمانڈ بیسڈ ہے۔ فارمرز جو ہیں وہ آرڈر کرتے ہیں اریگیشن کمپنی کو، جب ڈیمانڈ ہوتی ہے تو اس کو کرتے ہیں۔ ہمارا ہے سپلائی بیسڈ۔ سپلائی بیسڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ریور سے پانی آپ کا بہتا جا رہا ہے، وہ کینال میں آئے گا، کینال سے آگے جو ہے وہ چھوٹے راجبہ ہوتے ہیں وہاں آئے گا، اور وہ 8 دن کے بعد جو ہے وارہ بندی کہتے ہیں پاکستان کے اندر، وہ 8 دن کے بعد آپ کی فصل کو آپ کو مل جائے گا آپ کے کھیت پہ۔ اب اس دن کھیت پہ آپ کو پانی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے پہلا یہ کوشچن۔ اگر بارش اسی دن ہو گئی ہے تو پانی کی ضرورت نہیں۔ اچھا دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نیچے پانی جو ہے نا، نیچے والا، وہ ہمارے بہت سارے اریگیشن ایریاز میں جو ہے وہ سالٹی پانی ہے۔ تو جب ہم کیا کرتے ہیں کہ جب اوپر سے وہ ٹینک ہے نا نیچے پڑا ہوا، اوپر سے جب پانی کی ضرورت نہیں ہوتی تو پانی پڑتا ہے تو وہ جو ہے وہ ٹینک فل ہو کے اوپر آتا ہے۔ جب نیچے والا پانی اوپر آتا ہے نا تو پانی اڑ جاتا ہے
اور سالٹ ادھر رہ جاتے ہیں، اس سے ہمارے سیم تھور کا ایشو جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جب پانی کی نئی ضرورت، ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ پھر پانی تو بالکل لگانا جو ہے وہ اس طرح ہے کہ شوگر کے مریض کو آپ نے چینی کے پانی کا ٹیکہ لگا دیا، تو وہ جو ہے یہ بیسیکلی یہ تھوڑی چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم جب تک یہ نہیں کریں گے کہ پانی تو پہنچ گیا، ہمارے پاس وہ سسٹم ہی نہیں جو پیچھے پانی کو روک لے، تو فارمر جو ہیں وہ اپنے زمین کے اوپر چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائیں، اس پانی کو وہاں جمع کریں، جب ضرورت ہو پھر اس کو استعمال کریں۔ ایک تو ایفیشنسی اس سے بڑھا سکتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ پانی کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب فصل جو ہے اس کو کھلا پانی چھوڑنے سے، یہاں پہ ہم نے ڈرپ استعمال کیا ہوا ہے، ہم نے سپرنکلر استعمال کیا ہوا ہے۔ دوسرا ہم جو ہے وہ بیڈ اینڈ فرو کا کانسیپٹ ہے کہ ہم جو ہے وہ پہلے بیڈ بنا لیتے ہیں، فصل جو ہے وہ بیڈ پہ لگتی ہے، پانی نیچے جو ہے وہ فرو میں جاتا ہے، تو وہ جو ہے وہ پانی آہستہ آہستہ پہ جڑوں کے نیچے جاتا ہے، تو آپ کو پورا کھیت گیلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ وہیں پہ پانی جائے گا جہاں پہ ضرورت ہے۔ آدھا کھیت جو ہے وہ آپ گیلا کریں، آدھا کھیت جو ہے وہ گیلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بھی آپ آدھا پانی جو ہے وہ اب اپنا بچا سکتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، آسٹریلیا نے پروجیکٹ کیے ہیں، آسٹریلین گورنمنٹ نے فنڈنگ دی ہے پاکستان کو، ہماری ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد، اس کے بعد جو ہے وہ برانی یونیورسٹی پنڈی اور ایگریکلچر یونیورسٹی ملتان ان چیزوں پہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے۔ تو حکومت کو یہ چاہیے کہ یہ جو یونیورسٹیز نے جو ہے اپنے لوگ، اپنے ریسرچر، اپنے انجینئرز جو ہیں وہ آسٹریلیا سے، امریکہ سے، باقی کنٹریز سے ٹرین کرائیں جہاں پہ واٹر یوز ایفیشنسی کا واقعی کانسیپٹ ہے، اور وہ کانسیپٹ جو ہے وہ آزمایا جا چکا ہے، اور یہی ایک طریقہ ہے کہ جتنا پانی آپ کے پاس اویلیبل ہے اس سے زیادہ فصلیں اگانے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ پانی جو ہے، آخری بات میں کروں گا، یہ زیادہ نہیں بنایا جا سکتا۔ پانی جو ہے وہ ایک مادہ ہے، اور سائنس یہ کہتی ہے کہ مادہ جو ہے نہ ڈسٹرائے کیا جا سکتا ہے نہ بنایا جا سکتا ہے، تو پانی کی مقدار جو ہے وہ ایک ہی رہتی ہے۔ ہاں جی، اب جو ہے وہ اس کا بیسیکلی یہ ہے کہ ہم نے اسی سے جو ہے وہ سارا اسی کو مینیج کرنا ہے جتنا ہمارے پاس ہے، اور آبادی بڑھ رہی ہے، ہمیں فصلوں کی زیادہ ضرورت ہے، اور وہ فصلوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے فصلوں کی زیادہ ضرورت ہے، اور اس کو لیے پانی، ان کو اگانے کے لیے پانی زیادہ کی ضرورت ہے، تو پانی ہمارے پاس لمیٹڈ ہے۔ اب آپ نے جو ہے اسی کو مینیج کرنا ہے۔ وہ کیسے کرنا ہے؟ آپ نے واٹر یوز ایفیشنسی بڑھانی ہے، اس میں آپ نے دیکھنا ہے پانی لگانے کی کب ضرورت ہے، فصل ہم کون سی لگائیں اور کون سا طریقہ استعمال کریں، جس میں سپرنکلر ہے، ڈرپ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا بیڈ اینڈ فرو والا کانسیپٹ ہے۔ تو ڈیم جو ہیں، ڈیم تو ایک پہلے بھی ہمارے پاس ہیں، جب آپ نے ڈیم میں پانی سٹور کر لیا، وہ کھیت تک پہنچتا ہی 100 لیٹر جو ہے وہ 46 لیٹر رہ جائے گا، تو ڈیم بنانے سے تو آپ کا جو وہ 54 تو پہلے آپ جو ہے وہ کہیں سے سیو کر لینا، تو ڈیم تو جو ہے وہ صرف آپ کو کہہ رہا ہے آپ مزید 14 لیٹر اور 14 یونٹ اور لے کے آئیں گے، تو وہ جو ہے وہ 54 ہم ضائع کر رہے ہیں، صرف 14 یونٹ آپ اور لانے کے لیے اتنے بلین لگا دیں، اور اس پہ ہم کام ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اب بات آتی ہے زیر زمین پانی کی سطح، جی، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ پاکستان میں زیر زمین پانی کی سطح ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، اس کو کیسے اپ کیا جا سکتا ہے یا اس کا بچاؤ کیسے؟ دیکھیں، آسٹریلیا میں جو ہے وہ ہم نے جو کیا ہے، ایک کانسیپٹ ہم یہاں پہ لے کے آئے ہیں، وہ یہ ہے کہ نیچے زیر زمین پانی جو ہے یہ ایک ٹینک ہے، یہ ایک زیر زمین جو ہے وہ ڈیم ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو میں لاہور کی ایک مثال دوں گا آپ کو، تو باقی جو ہے واسا آپ کو پتہ ہے کہ 5 سٹیز ہیں پنجاب کے اندر، ملتان ہے، فیصل آباد ہے، گجرانوالہ ہے، لاہور ہے اور راولپنڈی ہے۔ ان 5 کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ زیر زمین پانی پہ منحصر ہے ساری آبادی کا۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ اس کے اندر جو آسٹریلیا میں ہم کانسیپٹ لے کے آئے ہیں وہ یہ کہ ہر سال بارش سے یا نہروں سے پانی سیپ ہو کے یا دریاؤں سے پانی نیچے بہہ کے کتنا زیر زمین جا رہا ہے ہر سال، اس کا ایک جو ہے وہ اندازہ لگایا جاتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں گراؤنڈ واٹر ریچارج۔ وہ ریچارج اگر آپ کا 100 لیٹر ہو رہا ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو آپ کو جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ آپ جو ہے وہ 90 لیٹر استعمال کریں۔ پہلی بات، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہر سال پانی جو ہے وہ اصل میں اس کو ریچارج کتنا، اور یہ بیٹری ریچارج والی بات ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کو ایک دن میں ایک دفعہ بیٹری ریچارج ہونی ہے، تو آپ
مفہوم جو ہے اسی حساب سے استعمال کریں گے. یہ ایک بڑی سمپل سی مثال ہے. تو وہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ سال میں وہ جتنا ریچارج ہو رہا ہے آپ نے استعمال اتنا کرنا ہے. اب بات یہ ہے کہ جی وہ ہم اگر نہیں کرتے تو کیا کریں گے. یہ تو ایک سمپل سی بات ہے. آپ ایک ڈرم لے لیں, ڈرم کے اندر جو ہے وہ آپ روز پانی ڈال رہے ہیں 10 لیٹر, ڈرم ہے 1000 لیٹر کا, تو آپ ڈال رہے ہیں 10 لیٹر, نکال رہے ہیں آپ 100 لیٹر, تو کل کو تو ڈرم نے خالی ہونا ہے. جب ڈرم خالی ہو گیا تو اس کا زیر زمین پانی جو ہے وہ سٹور کرنے کا قدرت نے ایک ایسا میکانزم بنایا ہوا ہے کہ اگر ایک دفعہ یہ پانی ختم ہو گیا تو پھر آپ دوبارہ اس کو ریچارج نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے وہ جب آپ پانی نکال لیتے ہیں نا, نیچے سے پورس ہیں, تو جو مٹی ہے نا وہ ایک دوسرے آپس میں دبنی شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ اوپر تو برڈن ہے, لوڈ ہے, وہ اس کو کمپیکٹ کر دیتی ہے. آپ دیکھیں جا کے کہ کچی زمین پہ آپ جو ہے وہ پانی کا گلاس پھینکیں گے تو وہ نیچے چلا جائے گا, لیکن اگر آپ سڑک پہ پھینکیں گے تو وہ نیچے نہیں جائے گا, وہ ٹوٹ جائے گا, وہ نیچے نہیں جائے گا. تو وہ جو ہے وہ اس لیے ریچارج ہوگا ہی نہیں. وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ کمپیکشن ہو گئی ہے. جب کمپیکشن ہو جاتی ہے اوپر سوائل کی, نیچے پانی جاتا ہی نہیں ہے. اور جب آپ نکالتے, اگر آپ 10 لیٹر سے زیادہ نکالیں گے, جو کہ ہر سال 10 لیٹر بڑھ رہا ہے, ڈرم خالی ہو جائے گا, ڈرم ختم ہو جائے گا. یہ جو ہے یہ چنائی میں ہوا ہے انڈیا میں, وہاں کوئی پانی نہیں ہے زیر زمین. یہ جو کیلیفورنیا میں ہوا ہے امریکہ میں, کوئی پانی وہاں پہ نہیں ہے. ابھی آپ جو دیکھیں اپنے بہت ساری جگہوں پہ, یہاں پہ گپس لینڈ وکٹوریا میں جو ہے وہ ٹاؤن نیچے سنک کرنے شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ زیر زمین پانی کو اتنا نکالا گیا, کیونکہ اوپر تو اوور برڈن ہے نا, تو وہ جو ہے وہ زمین اپنے آپ کو سنک ہونا, کیونکہ پانی آپ نے نکال لیا. اب مسئلہ یہ ہے, ایک تو ہم بے دردی سے پانی نکال رہے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ لاہور کی, میں ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے, تو انٹرویو میں جو ہے وہ آج کل ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں پاکستان میں بہت اچھی یونیورسٹی کے, ان کو ہم نے جو ہے وہ PhD کروائی تھی. وہ لاہور کے زیر زمین پانی پہ تھی. اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو ہے وہ پانی اصل میں آ کتنا رہا ہے. آپ کو یہ دیکھنا ضروری ہے ہر شہر میں کہ پانی زیر زمین نیچے ریچارج ہو کتنا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یو کانٹ مینیج اٹ اف یو کانٹ میئر اٹ. تو اب وہ میئرمنٹ یہی ہے کہ اس کا ریچارج ہو کتنا رہا ہے. اب وہ ریچارج جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ بیسیکلی بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو جتنا ہم یوز کر رہے ہیں. اب لاہور کے اندر ہر سال 3 میٹر پانی جو ہے نا وہ نیچے جا رہا ہے, اور لاہور کا ٹوٹل جو ڈیپتھ ہے, اس کو ہم ایکوفر کہتے ہیں, جو زیر زمین پانی کا ٹینک ہے, اس کو ٹیکنیکل ٹرم میں پوری دنیا جانتی ہے, ایکوفر کہتے ہیں, گراؤنڈ واٹر ایکوفر. تو گراؤنڈ واٹر ایکوفر میں جو آپ کی اس کی ڈیپتھ ہے وہ ہے 200 میٹر. اگر آپ 3 میٹر ہر سال اس کو ڈپلیٹ کریں گے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ رفلی جو ہے وہ 66 ایئرس میں اس کا کباڑا کر دیں گے نا. تو وہ جو ہے 66 ایئر کے بعد پوری دنیا, ہم یہ تو کہتے ہیں کہ جی دادا بنا گیا پوتوں کے لیے, باپ بنا گیا بیٹوں کے لیے یا اپنی اولاد کے لیے. تو یہ چیز ہم سوچ ہی نہیں رہے کہ کل ہمارے بچوں کے لیے پانی نہیں بچے گا تو ہم کیا بنا کے گئے. آپ نے محل تو بنا دیے لیکن ان کو پینے کے لیے پانی نہیں ہے. دوسری جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جتنا پانی اس کو جو ہے وہ پرٹیکولرلی ہمارے کراچی کا علاقہ ہے, کوسٹل ایریاز ہیں, جب آپ زیر زمین پانی کی سطح کو نیچے کرتے ہیں تو جو سمندر کا پانی ہے وہ سیپ کر کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ اس میں سالٹ جو ہیں وہ 55,000 ملی گرام پر لیٹر ہوتا ہے, اور جو بارش کا پانی ہوتا ہے اس میں صرف 70 ملی گرام پر لیٹر ہوتے ہیں. اب دیکھ لیں کہ بارش کا پانی کتنا نمکین ہوتا ہے اور سمندر کا پانی کتنا ہے, 70 ورسز 55,000. یہ ذرا ایزی ہوتا ہے جس کو دماغ کو لڑانے کے لیے کہ 70 اور 55,000 کتنا ڈفرینس ہے نا. تو وہ جو ہے وہ جب پانی اندر آ جائے گا, جب پانی سالٹی اس کو کر دے گا, آپ نے ساری زندگی کے لیے اس پانی کی افادیت ختم کر دی. وہ تو آپ کے استعمال سے گیا. تو یہ میں نے کچھ کام کیا سیبو میں, فلپین میں, کچھ اور کوسٹل کنٹریز میں نے کام کیا. تو وہ وہاں پہ اب جو ہے یہ اس کو ہم بولتے ہیں irreversible پرابلم ہے. وہ جو ہے یہ آپ کو اس کو ریورس نہیں کر سکتے انلیس کہ آپ پھر ڈی سیلینیشن کرنی شروع کر دیں, جو کہ بہت ایکسپینسو ٹیکنالوجی ہے کہ آپ پانی کو, ہم کر رہے ہیں ادھر پرتھ میں, ہم کر رہے ہیں پرتھ میں ہمارے پاس پانی نہیں ہے, ہم کیا کر رہے ہیں کہ ڈی سیل کر رہے ہیں, ہم جو ہے وہ ایڈیلیڈ میں ڈی سیلینیشن کر رہے ہیں کیونکہ پانی ہمارے پاس ہے نہیں ہے. لیکن پاکستان میں پانی ہے. اور آخری چیز جو ہے زیر زمین پانی کے لیے, لاہور میں ہوا کیا کہ لاہور میں ہم نے نہر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیز بنائے تھے.
وہ بیس کا مقصد یہ تھا کہ اس میں پانی کھڑا کیا جائے, وہ زیر زمین جائے, اس کو ریچارج کرے, وہ جو بیٹری کی ریچارج والی میں نے بات کی ہے, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کر سکیں. اب ہم نے کیا کیا, پورا لاہور پکا کر دیا. پکا کرنے سے یہ ہوا کہ بارش کا جتنا پانی تھا سارے کا سارا ڈرین میں بہہ کے وہ راوی میں چلا جاتا ہے. اس کا تو لاہور کو تو کوئی فائدہ نہیں. یہ صرف ایک نا امیجینیشن کی بات ہے کہ آپ کا ڈرم ادھر پڑا ہوا ہے, آپ نے ڈرم کے اوپر رکھ دیا, اس کو اوپر جو ہے وہ لوہے کا پھٹا رکھ دیا, ٹھیک ہے. جب آپ نے اس کے اوپر لوہے کا ٹکڑا رکھ دیا تو پانی تو ڈرم کے اندر نہیں جائے گا نا, وہ تو بہہ کے دوسری طرف چلا جائے گا. ہمیں جو ہے وہ کچھ اپنے اربن پلاننگ میں کچھ پارکس بنانے کی ضرورت ہے. ان پارکس میں جو ہے جب بارش ہو تو پانی کھڑا کرنے کی ضرورت ہے. وہ جو ہے وہ جب کھڑا ہوگا وہ نیچے جائے گا. لاہور میں کچھ کام شروع ہوا ہے, انہوں نے جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ریچارج بیس کہتے ہیں. ریچارج کی ہی ٹرم یوز ہوتی ہے, بیٹری والی ہی ٹرم ہے. وہ ریچارج بیس میں پانی کھڑا کریں, پانی نیچے جائے گا. ہمیں یہ بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی سمجھنے کی کہ ہم نکال کتنا رہے ہیں اور ہر سال ڈال کتنا رہے ہیں. اٹ از لائک یور بینک اکاؤنٹ. اگر بینک اکاؤنٹ میں آپ نے 1000 ڈالا ہے, آپ 500 خرچ لیا ہے آپ نے اور 500 بچ گیا. اگر اس 500 کو آپ نے بچانا ہے تو خرچہ آپ کا ہر مہینے یا ہر سال 100 ہے, تو 100 ڈالیں گے تو 500 بچے گا. اگر نہیں ہوگا تو وہ ایک دن بینک خالی ہو جائے گا, آپ کے ہاتھ میں نوٹس آ جائے گا کہ بھائی صاحب پیسہ کوئی نہیں, اب جو دل ہے کرنا ہے تو کر لیں. تو وہ پھر ٹرکوں پہ پانی آنا ہے اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر طارق صاحب. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ پانی اگر 3-4 گھنٹے پیا نہ جائے تو انسان جو ہے وہ اس کے ہونٹ خشک ہونا, خلق خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے آپ کی زندگی میں, روزمرہ کے معمولات میں. تو ہم پانی کو جب ضائع کرتے ہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو پانی نالی میں گلی میں بہہ رہا ہے یہ کسی کے کام نہیں آ رہا. اور پانی کو ہم نے جب بھی آبادیاں بنانی ہیں تو کچھ حصہ گھروں کے سراؤنڈنگز کا, آبادیوں کا کچا رکھیں اس میں, تاکہ پانی کھڑا ہو اور وہی پانی زیر زمین جائے تاکہ وہ فلٹر ہو کے دوبارہ آپ پی سکیں. یہ ایک لمبا سبجیکٹ ہے, اس پہ ہم ڈاکٹر صاحب سے پھر جو ہے وہ بات کریں گے اور تفصیل میں بات کر رہے ہیں کہ جہاں رہیں خوش رہیں, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں. نیک دعاؤں نیک تمناؤں کے ساتھ ڈاکٹر طارق رانا راجہ تاثیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.